प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तानी मसनूआत पे 19% टैरिफ आयद किया, जो रीजन के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में काफी कम है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी मार्केट्स में नए रास्ते खुल सकते हैं। ये एक सुनहरी मौका है, इसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। This is a golden opportunity which we cannot miss. This opportunity comes once in a lifetime. और ये तो कभी भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान बेनिफिशियरी हो। हाँ, सही। ये तो the life has changed after 9th of May. We are in good books in everything right now. ये opportunity हमें कब मिल सकती है वापस? अगर हमने इसको गवा दिया तो फिर हम गुनहगार हैं। बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, उनका टैरिफ 20% है, तो 19-20 में इतना फर्क नहीं है। इंडिया का टैरिफ 50% इतना बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया का बिजनेस हमें मुंतकिल हो सकता है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 30% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है इफ our cost of doing business is right. जिसमें नंबर 1 एनर्जी है। नंबर 1 एनर्जी है और नंबर 2 जो आपके आते हैं वो टैक्सेशन। अब जो हमारी ग्रोथ आनी है वो एक्सपोर्ट से आनी है। इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बिजनेस जो यूएस का हमारा अबाउट 4.8 बिलियन का था टेक्सटाइल का, दैट कैन ईजिली डबल। देखें, मार्केट शेयर एक बार कोई ले लेता है फिर छोड़ता नहीं। हमें भी एक्शन गवर्नमेंट के साथ मिलकर लेना होगा, हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज करना होगा, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका पाकिस्तान के लिए अपने मार्केट्स के दरवाजे खोल रही है। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स में अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी ला सकता है। हमारे टेक्सटाइल, आईटी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे दुनिया के नक्शे पर चमक सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का शोबा इस चैलेंज के लिए तैयार है? आज के वीलॉग में हम न सिर्फ इस सुनहरी मौके पर बात करेंगे, बल्कि उन रुकावटों को भी देखेंगे जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के रास्ते में खड़ी हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। 31 जुलाई को प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तानी मसनूआत पे 19% टैरिफ आयद किया, जो पहले तजवीज़ किए गए 29% से 1/3 और रीजन के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी कम है। बहुत अट्रैक्टिव टैरिफ पाकिस्तान को दिया। मिसाल के तौर पे भारत को 50% का टैरिफ, चीन पर 30%, बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान और वियतनाम पर 20% टैरिफ लगा। इसका मतलब यह है कि कई मुल्कों की प्रोडक्ट्स अमरीकी सार्फिन के लिए बहुत महंगी हो जाएंगी, जबकि पाकिस्तान के लिए अमरीकी मार्केट्स में नए रास्ते खुल सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे बड़ी आलमी मंडी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती हुजूम तकरीबन $7.3 बिलियन है। 2024 में पाकिस्तान ने अमेरिका से $2.1 बिलियन की इंपोर्ट्स की, जबकि पाकिस्तान ने अमरीकी मंडियों में $5.1 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की। इनमें से 80% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। अब कम टैरिफ की वजह से पाकिस्तान ने सिर्फ टेक्सटाइल बल्कि राइस, दूसरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आलात, आईटी सर्विसेज की बरामदात भी बढ़ा सकता है। दूसरी जानिब चीन पर आयद करदा 30% भारी टैरिफ पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि चीनी इन्वेस्टर्स खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कम लेबर कॉस्ट की वजह से CPEC के तहत कायम इकनॉमिक जोन्स में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमें महंगी बिजली, रॉ मटेरियल की अदम दस्तयाबी, प्रोडक्शन की सलाहियत में कमी और ज़्यादा कारोबारी लागत जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। बिजली की कॉस्ट कम ज़रूर हुई है, मगर अब भी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स 45 रुपये पर यूनिट अदा कर रहे हैं, जबकि खित्ते में यही बिजली 17 से 28 रुपीज़ पर यूनिट है। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका ज़रूर है। हम अगर फ़ौरन अमली कदम ना उठाते हैं, गैर ज़रूरी रुकावटें ख़त्म नहीं करते, एक स्टेबल पॉलिसी कायम नहीं करते और इन्वेस्टर्स को उनके इन्वेस्टमेंट की मुकम्मल हिफाजत का यकीन नहीं दिलाते, तो ये भी मौका खुदा न खासा हाथ से निकल जाएगा। ये एक सुनहरी मौका है, इसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। अब वक्त है कि हम सिर्फ तमाशाई ना बने रहें, बल्कि अमरीकी मार्केट्स में मजबूत खिलाड़ी बनकर उतरें। क्या ये मुमकिन है और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? इसके लिए बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, अलक्रम ग्रुप के चेयरमैन भी हैं जनाब फवाद अनवर करीम हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ओवरऑल तो बज़ाहिर हम ये टैरिफ देखते हैं, जो इस वक्त की जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, उसके लिहाज से तो अगर हम ये कहें कि ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो ये तो गलत तो नहीं है। कामरान भाई बहुत शुक्रिया। 19% जो हमारी गवर्नमेंट ने सिक्योर किया है इस वक्त, इट इज़ इन दिस रीजन मेरे ख़्याल में मोस्ट अट्रैक्टिव टैरिफ है। ये टैरिफ हमने जो लिया है ये बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के लिया है। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को जैसे बांग्लादेश है या कोरिया है, उन्होंने या तो जहाज़ ख़रीदे या एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएस में प्रॉमिस की। जी। हमारे यहाँ पे यूएस इन्वेस्ट करेगा
اور اس کے برعکس ہم نے یہ ٹیرف اچیو کیا ہے. یہ بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کی. آئی تھنک اس پہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے ہمارے فائنانس منسٹر کو, ہمارے کامرس سیکرٹری کو, کامرس منسٹر کو, جنہوں نے انتہا محنت کی ہے اس کو سیکیور کرنے میں, اینڈ آف کورس ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو, جنہوں نے 2-3 وزٹس لگائی ہیں اور اس نمبر کو اچیو کیا ہے. اب اس نمبر کا مطلب کیا ہے, تھوڑا سا ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو دوسرے کنٹریز ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, کمبوڈیا ہے, ان کا ٹیرف 20% ہے. 19-20 میں اتنا فرق نہیں ہے. انڈیا کا ٹیرف 25% ہے اور انڈیا کو پینلٹی انہوں نے 25% کی لگائی ہے. سو 25% ٹیرف تو ان کا کمپلیٹ کنٹینیو کرے گا. یہ 25% جو پینلٹی ہے یہ وڈرا ہو سکتی ہے اگر انڈیا جو ان کے ڈیمانڈز ہیں یو ایس کی اس کو پورا کرتا ہے. تو جو اس وقت نظر نہیں آ رہا, اس وقت ابھی 50% ہے, اور 50% اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ انڈیا کا بزنس ہمیں منتقل ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. سو یس, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ ایک سنہری موقع ہے. ایک ایریا ابھی تو چائنیز ایکسپورٹس کا بھی ہے نا, ٹھیک ہے وہ ڈیفر ہوا ہے لیکن وہ بھی ٹیرف بہت ہائی ہے نا. سر چائنیز کا جو ٹیرف 30% ہے وہ 3 مہینے کے لیے, یعنی کہ 12 نومبر تک ڈیفر ہو گیا. 30% کا ڈفرینشیل از 11% ایڈوانٹیج ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, چائنیز کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے اور 11% ان کی گورنمنٹ بھی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ شاید ان کو وہ کمپنسیٹ کر دے, لیکن تب بھی لانگ ٹرم اگر اکنامک اینڈ پولیٹیکل سینیریو دیکھا جائے تو یو ایس جو امپورٹرز ہیں وہ ضرور یہ سوچ رہے ہیں کہ چائنا سے بزنس کو کس طرح سے شفٹ کیا جائے. تو آل دیز تھنگس, جتنا بھی گلوبل سینیریو ہے اور اکنامک پرسپیکٹیو جو باہر نکل رہا ہے ابھی, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جو امیجیٹ اپرچونٹی ہے اس کو اگر ہم سیز کر لیتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم ہمارے لیے بہت. پہلے تو یہ بتائیے کہ از اٹ ٹو ارلی ٹو ہیئر فرام یور امپورٹرز, یور کلائنٹس ان یو ایس کے یار یہ صورتحال اب ایسی ہو رہی ہے, کوئریز آنی شروع ہوں, کوئی ایکسپلوریشن ہو رہا ہو, کوئی بات کر رہے ہوں, وہ کچھ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں, ڈسکشن سب سے شروع ہو چکی ہیں. ایوری نائٹ وی آر ٹاکنگ ٹو آور امیریکن کسٹمرس, وہ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کہاں جا کے یہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں. جیسے چائنا کا جو ایکسٹینشن ہے وہ کل ہی آیا ہے تو ان کو بھی کلیئرٹی 3 مہینے کی ملی ہے. ایبزارب کر رہے ہیں کہ انڈیا, بیکاز پہلے یہ ہوا تھا کہ جب چائنا کی اور یو ایس کی ٹریڈ وار چل رہی تھی, لاٹ آف بزنس شفٹڈ ٹو انڈیا. انڈیا واز دا بلو اسٹارٹ کنٹری, بلو آئیڈ کنٹری ایٹ دیٹ پوائنٹ. ان کو نظر آ رہا تھا کہ انڈیا وڈ بی اے لانگ اسٹریٹجک پلیئر, لیکن تھنگز ہیو چینجڈ آفٹر 9th of May and now with 50% tariff on India. اب ان کو یہ واپس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بزنس کو کہاں لے جایا جائے. سو ڈسکشنز شروع ہو چکی ہیں. کیپیسٹیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کتنی کیپیسٹیز ہیں, کمبوڈیا کے پاس کتنی ہیں, ویتنام کے پاس کتنی ہیں, اور انڈیا سے بزنس کیا کیا نکل سکتا ہے. سو آل دیز تھنگس آر بینگ ڈسکسڈ بٹ نتھنگ از سیٹلڈ بیکاز اٹ از ٹیکنگ ٹائم. تھوڑا سا ان کو وقت لگ رہا ہے یہ سمجھنے میں کہ کیا کیا جائے. تو فواز بھائی, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, جیسے کہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, نمبر 1 کہ ہماری کیپیسٹی, کہ ہمارے پاس کتنی ایگزسٹنگ ایکسیس کیپیسٹی ہے جس کو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہمارا پوٹینشیل, کہ ہم کتنا پوٹینشیل ہے. اور تیسری چیز یہ کہ وہ جو پروڈکٹس وہ لیتے تھے جہاں سے کہ اب انہیں موو کرنا ہے, وہ کیا پروڈکٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں, وہ لائنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں یا نہیں. تو کیپیسٹی, پوٹینشیل اینڈ آر پروڈکٹس. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کیپیسٹیز رائٹ اوے کتنی ہیں. رائٹ اوے آئی پرسنلی فیل کہ 30% ہمارا ایکسپورٹ بڑھ سکتا ہے if our cost of doing business is right. ہمارا جو the problem is cost of doing business, not the capacity. Not the capacity. So this capacity is what you have created during turf, جب آپ کو ایک بڑا کنسیشن ملا تھا, اس میں کیپیسٹیز انکریز ہوئی تھی, تو وہی کیپیسٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے. وہ کیپیسٹیز اویلیبل ہیں. ان دا لاسٹ 2 years اگر ٹیکسٹائل کی پوزیشن دیکھا جائے تو they have not done well. کافی کیپیسٹیز بند ہیں, بٹ اس کے باوجود ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ گرا نہیں ہے, وہیں پہ رہا ہے. سو کیپیسٹیز, یس وی ہیو رائٹ اوے کیپیسٹیز آف 30% اویلیبل. دوسرا یہ کہ کچھ کیپیسٹیز, اسپیشلی گارمنٹ میں کیپیسٹیز اوور نائٹ لگ سکتی ہیں. گارمنٹ میں آپ کو صرف را مٹیریل کی ضرورت ہے جو امپورٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو لایا جا سکتا ہے, اور وہ
آپ کو سلائی مشینوں کی ضرورت ہے جو فوراً لگ سکتی ہیں اور کیپیسٹیز میں کنورٹ ہو سکتا ہے. سو کیپیسٹی از ناٹ این ایشو ایٹ آل. اوکے. دوسری جو بات ہو رہی ہے پروڈکٹ لائنس. پروڈکٹ لائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان از اے کاٹن پروڈیوسنگ اینڈ اے کاٹن پروڈکٹ ایکسپورٹنگ کنٹری. جو مین میڈ فائبر ہے وہ زیادہ تر چائنا سے ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد انڈیا سے ہوتا رہا ہے. مین میڈ فائبر کا جو را مٹیریل ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. سو وہ ہمیں امپورٹ کرنا ہوگا. اب جو اس میں جو دشواری آگے نظر آ رہی ہے وہ کنٹری آف اوریجن کی آ رہی ہے, کیونکہ اس ٹریڈ ڈیل میں ایک کنٹری آف اوریجن کا بھی کلاز ہوگا کہ آپ نے اتنی ویلیو ایڈیشن ضرور کرنی ہے ٹو بی ایکسپورٹڈ ٹو یو ایس. اب جب وہ ساری ڈیلز پیپرز ہمارے سامنے آتے ہیں تو وی وڈ نو. ایک اور بات میں کلیریفائی کر دوں کہ پاکستان کی ابھی تک ڈیل جو ہے وہ کلوز نہیں ہوئی ہے. پاکستان کو انہوں نے 19% لگا دیا ہے, لیکن دیر آر سرٹن تھنگس وچ آر اسٹل بینگ ڈسکسڈ ود دی امریکن گورنمنٹ بائی دا پاکستان گورنمنٹ. پاکستان گورنمنٹ از اسٹل ہوپ فل کہ ہم 2-3% اور بھی کم کروا سکتے ہیں اس نمبر کو, کیونکہ ان کی کچھ چیزیں جو میرے خیال ہے ود ان اے ویک کلوز ہو جائیں گی. اینڈ دین وی ول نو ایگزیکٹ ڈیٹیلز آف کنٹری آف اوریجن کے کیا لاز ہیں اور وہ ہیں. اگر کنٹری آف اوریجن کے لاز ہمارے تھوڑے سے لبرل ہیں تو وی ول بی ایبل ٹو امپورٹ اے لاٹ آف را مٹیریل اینڈ کنورٹ اٹ آن بنگلہ دیش ماڈل کہ آپ نے اسٹچ کیا اور ری ایکسپورٹ کر دیا ویلیو ایڈیشن کرنے کے بعد. تو وہ ایک چیز ہے جو آپ فوراً کنورٹ کر سکتے ہیں. کیپیسٹیز کا آپ کو وہاں پہ ایشو نہیں آئے گا. تھرڈ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. اب دس از سم واٹ آئی تھنک دا گورنمنٹ ہیز اسٹارٹڈ ریئلائزنگ. کل بھی گورنمنٹ نے 2 میٹنگز, ایک کامرس منسٹر نے لیڈ کی تھی اور ایک FBR چیئرمین نے لیڈ کی, اور ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے انسٹرکشنز تھے کہ انیشیٹو لیا جائے کہ کس طرح سے آفٹر دس ڈیل ہر ایکسپورٹس کین انکریز. دیکھیں, ایک بات ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان دا لاسٹ 1 ایئر جب سے یہ گورنمنٹ آئی تھی, دے فوکس واز میکرو اکنامکس. انہوں نے اسٹیبلٹی لے کر آئے, انہوں نے فوکس کیا کہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کس طرح سے ختم کیا جائے, ڈالر کو کس طرح سے, ایکسچینج ریٹ کو کس طرح سے اسٹیبلائز کیا جائے, انٹرسٹ ریٹ کو کس طرح سے نیچے لایا جائے. اینڈ دے ہیو ڈن اے ٹریمنڈس جاب آف دیٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اسٹیبلٹی مل گئی ہے. آپ اگر جا کے پولز لیتے ہیں تو بزنس کانفیڈنس ہیز گون اپ. آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو آئی مین اٹ ریفلیکٹس دیٹ دا بزنس از ڈوئنگ ویل ان پاکستان. Now the second thing is the structural reforms and where the dollars will come from. ابھی تک آپ کو ریمیٹنس بڑی ہیلپ کرتی رہی, لیکن I think remittance now with 38 billion they have more or less capped. I mean اگر بڑھ بھی گیا تو 1-2 بلین کی گنجائش ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اب جو ہمارے گروتھ آنی ہے وہ ایکسپورٹ سے آنی ہے, and it has to be ایکسپورٹ لیڈ growth which the government understands. I think they were waiting for the right moment and now they have started, جو ہمیں نظر آ رہا ہے in the last 1 week or so, that they are now discussing this کہ کس طرح سے ایکسپورٹ بڑھایا جائے. جو ہمیں مسئلہ ہے ابھی وہ ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا. ان دا لاسٹ 2 ایئرز آپ کی گیس, بجلی, لیبر, انٹرسٹ ریٹس, آپ کے ٹیکسز, آپ کے انکم ٹیکسز, اور آخری جو انہوں نے ایک اسٹیپ لیا تھا وہ آئی تھنک واز انڈر پریشر فرام اے لاٹ آف ایسوسیشنز واز EFS, جو کہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. لیکن اس پہ آپ نے جو مٹیریل آپ امپورٹ کر رہے ہیں فور ری ایکسپورٹ, اس پہ بھی ڈیوٹی لگا دی تھی. سو ایکسپورٹیبل گڈس پہ کبھی بھی ڈیوٹی نہیں ہوتی. آئی تھنک دیٹ واز اے مسٹیک اینڈ گورنمنٹ از لکنگ ان ٹو اٹ. تو وہ چیزوں سے آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا تھا. اف گورنمنٹ لکس ان ٹو اٹ, اور کافی چیزیں ہیں جس کو فوراً فکس کیا جا سکتا ہے, وچ از آئی تھنک کین بی ڈن اوور نائٹ, اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو آئی تھنک دس از اے گولڈن اپرچونیٹی وچ وی کی ناٹ مس. دس اپرچونیٹی کمز ونس ان اے لائف ٹائم. اگر ہم نے اس کو مس کر دیا تو پھر ہم 10 سال کے لیے باہر بیٹھے. اچھا, جب اگر پھر پروڈکٹ لائنس پہ اگر ہم جائیں تو آپ نے گارمنٹس کی بات کی, یہ تمام چیزیں, یہ بتائیے کہ ہوم پروڈکٹس, ٹاولز, یہ تمام جو لائنز ہیں, اس میں بھی کیپیسٹی ہے, اس میں بھی پوٹینشیل ہے, اس میں بھی ریڈی ٹو گو ہیں؟ جی سر, اس میں بھی آئی بلیو 30 to 35% کیپیسٹی موجود ہے. یہ بزنس جو آئے گا ہمیں وہ انڈیا سے بہت جلدی آ سکتا ہے. ٹاولز از اے لائن جو انڈیا ٹیک اوور کر رہا تھا ان دا لاسٹ 3 years. اگر 50%, اینڈ ٹاول از اگین بلک بزنس وتھ لو مارجنس, سو 50% اگر ٹیرف آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کی ناٹ سسٹین دیٹ بزنس ول موو. سو از ہوم ٹیکسٹائل. سو ہوم ٹیکسٹائل اینڈ ٹاول از ون بزنس وچ کین موو فرام انڈیا اوور نائٹ.
and we have the capacities. As I again believe it's 30 to 30% increase फौरन आ सकता है, and these are the areas जहाँ पे discussions already शुरू हो चुकी हैं, and these are the again products जिसमें वियतनाम, कंबोडिया और बांग्लादेश इतनी expertise नहीं रखते जितना पाकिस्तान रखता है. तो I think that will be the best and the utmost beneficiaries जो पहले आएंगी हमारे पास. तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, आपने फरमाया कि इसको ऑपरेशनलाइज करना भी कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है. गोया कि हम कह सकते हैं इन शॉर्ट के जो हमारी 5 to 6 बिलियन डॉलर की यूएस को एक्सपोर्ट्स हैं, वी कैन ईजिली टेक इट टू 8 to 9 बिलियन डॉलर. बिल्कुल ईजिली जा सकती है. मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहा था कि वी कैन इंक्रीज 30%, और अगर पूरा यूएस को अगर ये शेयर दे देते हैं, जो शायद देना होगा क्योंकि यूएस में ही आपको एडवांटेज है, दूसरी जगहों पे आपको डिसएडवांटेज होगा बिकॉज इंडिया एंड चाइना विल बी डंपिंग देयर प्रोडक्ट्स इन यूरोप. तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर आएगा. इंडिया इज ऑल्सो had a deal with UK right now on a free trade agreement. So definitely वहाँ पे भी थोड़ा सा इंडियन प्रेशर बढ़ना शुरू होगा. लेकिन ये बिजनेस जो यूएस का हमारा अबाउट 4.5 या 4.8 बिलियन का था टेक्सटाइल का, that can easily double if we play our cards right. व्हाट्स द प्रॉब्लम? अभी आपको क्वेरीज आ रही हैं, आपको लोग पूछ रहे हैं, अभी ये ऑर्डर्स आने शुरू होंगे, आपको प्रूफ करना होगा कि आप अभी देंगे, अभी आपको जो है वो स्प्रिंग के लिए या विंटर के लिए आपको लाइंस तैयार करनी होंगी. तो ये तो काम बड़ा इस वक्त बहुत तेज़ रफ्तार होना चाहिए. देखें, एक बात, मसला क्या है? देखें, पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी टैरिफ्स हैं, दैट इज़ एन इंक्रीज इन कॉस्ट टू द रिटेलर एंड द कंज्यूमर. तो पहली चीज़ तो ये है कि रिटेलर आपको आके कहता है कि आप प्राइस कितनी कम कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उससे भी कितनी कम कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपका आ जाता है. नंबर 1. नंबर 2, क्योंकि 19% पे भी उसको तो महंगा पड़ रहा है ना. जी, पहले से तो 19% महंगा है जी. तो आइदर कॉस्ट कौन बेयर करेगा, या तो मैन्युफैक्चरर जो हम बेच रहे होते हैं वो करेगा, या रिटेलर करेगा, या कंज्यूमर करेगा. अल्टीमेटली तो कंज्यूमर करता है. शॉर्ट टर्म में मैन्युफैक्चरर या रिटेलर ये बेयर कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो पास ऑन होता है. एंड व्हाट वी हैव डन कि देखें, जब ये 8 अप्रैल को लगा था ये, और जब ये कन्वर्ट हुआ 10% पे टैरिफ, तब भी रिटेलर्स ने प्राइस बढ़ा दी. वो प्राइस बढ़ाई, उसका रिफ्लेक्शन उनकी डिमांड में आना शुरू हो गया है. जब ये 10 का 19% होगा, दैट मीन्स कि डिमांड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग और बिजनेस कम होना शुरू हो जाएगा. हमें तो ये देखना है कि हम मेजर चंक ऑफ बिजनेस किस तरह लें कि वो डिप्लीटेड डिमांड भी जो है वो हमें अफेक्ट ना करे. नंबर 1. उसके लिए अगेन कॉस्ट्स हैव टू बी वेरी वेरी गुड, प्राइसिंग हैज़ टू बी वेरी गुड, क्योंकि ये प्राइस का प्रेशर है. 19% कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होना है, तो वो दैट इज़ वेयर द कॉस्ट ऑफ डूइंग. सो हमारा जो सबसे बड़ा इश्यू है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है. वो अगर हम थोड़ा सा भी एड्रेस करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, और ऑफ कोर्स हमें अपनी इफ़िशेंसीज़ को भी देखने की ज़रूरत है, हमारी लेबर की इफ़िशेंसीज़ को भी देखने की ज़रूरत है, and if we work on that, I think this can be taken care of. भाई, ये वैसे भी ये कोई अपेरेंटली कोई पीस ऑफ केक नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. एक तो जाहिर है कि पहला चैलेंज ये होगा कि ये जो मार्केट्स हैं, चाइना है या इंडिया है, ये अब डंपिंग करेंगे यूरोप में, दूसरी जगह पे जहाँ क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही है, तो वहाँ पे ये एक सस्ता माल अवेलेबल होगा इंडिया का, डंपिंग जहाँ पर होगी. दूसरी चीज़ ये है कि अब यही है इंडियन कंपनीज, इनका साइज़ है, इकॉनमी है, फिर मैं देख रहा हूँ कि इंडियन इकॉनमी में डेप्थ है, तो वो सब्सिडाइज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को. वो अमेरिका में कंपनीज ख़रीद रहे हैं, वो दूसरी जगहों पे कंपनीज ख़रीद रहे हैं, अफ्रीका में सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे लो टैरिफ है. तो वो ऐसा नहीं है कि वो चैलेंज नहीं होगा. तो हम बैठे बिठाए इस पोटेंशियल को नहीं कर सकते. इसके लिए एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत होगी, बहुत मैसिव एफर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें कि आप लोग भी होंगे और गवर्नमेंट को भी करना होगा. उसकी अवेयरनेस कितनी है? देखिए, आई थिंक गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई पर्सनली फील दैट गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन अब हो गई है कि दिस इज़ द टाइम टू एक्ट. जो मीटिंग्स गवर्नमेंट कॉल कर रही है या जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, जो एटीट्यूड नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि हाँ, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है और हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है. जो आपने बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है. हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इजिप्ट का. इजिप्ट हैज़ अ FTA विद US. तो 8 अप्रैल से पहले इजिप्ट के पास ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी. अब उनके ऊपर 10% ड्यूटी लगी है. उनका टैरिफ 10% है. उनका टैरिफ 10% हो गया. सो द डिफरेंशियल इज़ 19% प्लस जो
HS کوڈ کی ڈیوٹیز 8 اپریل سے پہلے لگی ہوئی تھی. دیٹ ویریز فرام 3% to 17% ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹ. سو ایگزامپل اگر ہم اٹھا لیتے ہیں آن ایوریج 10%, تو ہماری پروڈکٹ پر ایوریج 19 + 10% جو 8 اپریل سے پہلے کی ڈیوٹیز تھی, تو 29% ڈیوٹی ہو جاتی ہے بنسبت ایجپٹ کے جو 10% ہے. اب چائنیز ہیو اسٹارٹیڈ اسٹیبلشنگ یونٹس ان ایجپٹ, سو وہ موومنٹ شروع ہو گئی ہے. افریقہ کا ہم سب کو پتہ ہے کہ چائنا نے کس طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس طرح سے چلیں گے. جارڈن ہے, جارڈن بھی FTA ہے وتھ US. دا سیم اپلائز جو ایجپٹ کو اپلائی ہو رہا ہے وہی جارڈن میں ہو رہا ہے. لاٹ آف پیپل ہیو پٹ ان دیئر گارمنٹ فیکٹریز دیر ایز ویل. سو آل دیز تھنگز آر ناؤ ٹیکنگ پلیس اینڈ پیپل جو انڈین کمپنیز ہیں جن کے پاس ڈیپتھ ہے, انڈین گورنمنٹ ہے جن کے پاس ڈیپتھ ہے, چائنیز کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ بیکڈ ہیں, وہ اب یہ ایکشنز بہت ہی جلدی لے رہی ہیں. سو ہمیں بھی ایکشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لینا ہوگا, ہماری گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا ہوگا, لیکن ٹائم بالکل نہیں ہے. دیکھیں مارکیٹ شیئر ایک بار کوئی لے لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. اگر یہ ری شیپ ہو کے جو پائی ہے, اگر یہ ری شیپ ہو کے پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس موقع نہیں رہے گا. وی ہیو ٹو ایکٹ ویری فاسٹ ایز کمپنیز آلسو اینڈ ایز گورنمنٹ آلسو, اینڈ وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ٹو انشور دیٹ دس number goes up from 5 to 10 billion, which I personally believe is very much possible. تو لیکوڈیٹی کی کیا پوزیشن ہے آپ لوگوں کی؟ دوسری چیز یہ کہ انٹرسٹ ریٹ بہرحال ابھی بھی زیادہ ہے, ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے, مگر آدھا ہو گیا جتنا اس پیک پہ تھا. دوسری طرف یہ بتائیے کہ ایک طرف یہ لیکوڈیٹی, دوسری چیز یہ کہ ایک لیکوڈیٹی آپ لوگوں کی ہوتی ہے جب ریفنڈز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, وہ اس کا پروسیس کیسا چل رہا ہے, وہ FBR کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو مجھے معلوم ہے کہ ایک تو یہ پریشر ہوتا ہے کہ ریفنڈز نہیں آ رہے, دوسری چیز یہ کہ جب کوارٹر یا کلوزنگ ہونے لگتی ہے تو ایڈوانس ٹیکسز کی بھرمار ہو جاتی ہے, تو وہ ڈبل ویمی ہو جاتی ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے. تو یہ جو ایریاز ہے اس کی کیا پوزیشن ہے جو کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کھولے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ٹچ کیا ہے. دس از ون آف دا میجر ایشوز ان دا پاکستانی مارکیٹ رائٹ ناؤ. 11% اگر ہم کمپیئر کریں, ٹھیک ہے 22% سے تو بہت کم ہوا ہے, لیکن ہم دوسروں کنٹریز سے جیسے انڈیا سے کرتے ہیں 5.5-6% ہے, 7.5% بنگلہ دیش ہے, تو اسٹل وی آر ویری ہائی ریلیٹیو ٹو دا کنٹریز. تو ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بیکاز آف انٹرسٹ از اسٹل ویری ہائی. اب جہاں تک FBR کی بات ہے, ہمارے سیلز ٹیکس پھنسے رہتے ہیں, ہمارے انکم ٹیکس ریفنڈس کبھی بھی واپس نہیں آتے. سیلز ٹیکس کا انہوں نے فاسٹ سسٹم ضرور دیا ہوا ہے, لیکن کچھ بھی ہو جائے یہ 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. یہ 3 مہینے آپ کے ایکسٹرا پیسے جو ٹرن اوور کے ہوتے ہیں وہ مور اور لیس پھنسے ہوئے رہتے ہیں. سیکنڈلی ابھی جو یہ گورنمنٹ نے چینج کیا تھا لاسٹ فائنینس بل میں, جو ٹیکسیشن آن ایکسپورٹ ہے وہ ڈبل کر دی تھی, اور ڈبل بھی کر دی, اس میں 1% آن ٹرن اوور انہوں نے ایڈوانس ٹیکس کی صورت میں لینا شروع کر دیا. سو وہ بھی پھر آپ کے کیش فلو پہ ہرٹ کرنے لگ گیا. سو دیز آر آل دا تھنگس جو گورنمنٹ کو پتہ ہے, اور گورنمنٹ سے کل بھی ڈسکشن ہوئی ہے تو ہم نے یہ بتایا کہ آپ ہمارے ہاتھ باندھ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے لڑ لیں. دس از ناٹ پاسبل. آپ کو تھوڑے سے وہاں پہ ہمیں چھوٹ دینی ہوگی. اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط چیز مانگ رہے ہیں. وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی سبسڈی. آپ اگر ہمارے گیس کے دام دیکھ لیں تو آج بھی وی آر سبسڈائزنگ فار فرٹیلائزر اینڈ وی آر سبسڈائزنگ فار دا ڈومیسٹک. ٹیکسٹائل کو یا ایکسپورٹس کو 1 پیسے کی کہیں پہ بھی سبسڈی نہیں ہے. ایک زمانے میں ہمیں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, لیکن اب یہ موجود نہیں ہے. سو اینڈ وی آر ناٹ آسکنگ فار اینی سبسڈی. ہم کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں. ہمارا انٹرسٹ ہے یا ERF کی صورت میں اس کو آپ کم کر دیں ایکسپورٹرز کے لیے, یا آپ یہ سارے پیسے جو ہیں GST کے ہیں, اور GST کا مقصد ریفنڈ کا یہی ہوتا ہے صرف کہ گورنمنٹ ہیز منی ٹو پلے وتھ آور منی. آئی مین وہ اپنا کیش فلو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہماری کاسٹ بہت بڑھا رہی ہوتی ہے. اور تھرڈلی یہ جو انکم ٹیکس کے انہوں نے لاس چینج کیے ہیں یا EFS کے لاس چینج کیے, اب EFS میں بھی آپ یہ ہے کہ امپورٹ کریں گے آپ کا GST پھر پھنسنا شروع ہوگا. سو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈسکشن ضرور ہو رہی ہیں, لیکن آئی تھنک گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ویری فاسٹ ڈیسیشنز آن دس to ensure that we don't miss this opportunity. I know you are exclusively focused on textile or in exports پہ, لیکن ٹیکسٹائل از ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ ایز فار ایز ایکسپورٹس. ہمیں تو اوور آل ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ہمیں اوور آل ایکسپورٹس کو آگے لے کے جانا ہے. اور جو پوٹینشیل ہے اور جو اپرچونٹی ہے وہ خالی ٹیکسٹائل کے لیے نہیں ہے, US کے اندر اور بھی ہے. اٹس ورلڈس لارجسٹ مارکیٹ اینڈ واٹ ایور. واٹس یور سینس آف جو ادر ہمارے سیگمنٹس ہیں جو ایکسپورٹس کو کیٹر کر سکتے ہیں, وہاں کوئی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, کوئی بہتری کی بات ہو رہی ہے اور پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے؟ جب میٹنگس میں بیٹھتے ہیں تو سیالکوٹ ریجن بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, سرجیکل گڈس ہوتے ہیں, اسپورٹس گڈس ہوتے ہیں,
سیالکوٹ ریجن از آلسو انٹو اے لاٹ آف ٹیکنیکل ٹیکسٹائلز ایز ویل, جو ہمیں پتہ نہیں ہے, مگر انہوں نے کافی چیزیں, وہ امپورٹ بیسڈ فیبرک سے گلوز بناتے ہیں, آل دوز تھنگس. سو دیز آر دی تھنگس وچ آر ایکسپورٹڈ ٹو یو ایس. پرابلمس مور اور لیس سب کے سیم ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہو, یا کیش فلوز کی بات ہو, یا ٹیکسیشن کی بات ہو, دیز آر اکراس دا بورڈ. دیز آر پرابلمس فار آل ایکسپورٹرز. جس میں نمبر 1 انرجی ہے. اس میں دیکھیں کاسٹ میں نمبر 1 انرجی ہے, اور نمبر 2 جو آپ کے آتے ہیں وہ ٹیکسیشن ہے. یہ 2 چیزوں کو بھی اگر گورنمنٹ دیکھ لیتی ہے ایٹ دس پوائنٹ, تو بہت بڑا ریلیف ہو جائے گا. اور لٹرلی آئی مین واٹ ہیز ہیپنڈ کہ جب سے یہ سبسڈیز ختم ہوئی ہے, ایفیشنسی آٹومیٹکلی آ گئی ہے, بیکاز ٹو سروائیو وی ہیڈ ٹو کریٹ ایفیشنسیز, کیونکہ اب سبسڈی تو تھی نہیں, آپ کو جو کرتا تھا وہ خود کے بلبوتے پہ کرنا تھا. تو the factories have become efficient, the businesses have become efficient. گورنمنٹ اگر یہ تھوڑی سی امپیڈمنٹس ختم کر دے تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل. کیونکہ دیکھیں ابھی ہمیں پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے. یہ تو ہم نے کچھ میکرو لیول پہ چیزیں بہتر کی ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور ایک راستہ کھلا ہے, ایک پہلا قدم اٹھایا ہے, لیکن ہم ابھی بھی میزریبل گروتھ پہ کھڑے ہیں 3.5% یا 4.25% کی, جو کہ 25 کروڑ کے ملک کے لیے ایک میزریبل ہے, ایک واقعی ایک بہت بہت تشویشناک صورتحال ہے. وہ صورتحال جس میں کہ انڈسٹریل گروتھ نظر آئے, ایکسپینشن نظر آئے, آپ کیپیسٹی کو 20% 50% بڑھاتے نظر آئیں, آپ کے دوسرے ساتھی بڑھا رہے ہوں, سرجیکل انسٹرومنٹس بڑھ رہا ہو, ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے چیزیں پیدا ہو رہی ہوں, ایک وائبرنسی نظر آئے. The one which we saw in 2003, 2004, 2005, ہم کتنی دور ہیں ابھی اس سے؟ دیکھیں کامران بھائی, دا پرابلم از کہ آئیڈیلی پاکستان کی گروتھ ریٹ 6.5% ہونی چاہیے فار اس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سی دا گروتھ ایٹ دا رائٹ لیول. اینڈ دیٹ گروتھ کین کم اونلی تھرو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, کیونکہ ہماری اکانومی از سو ڈپینڈنٹ آن امپورٹڈ را مٹیریلس کہ تھوڑا بھی اگر ہم کھولنا شروع کرتے ہیں تو ہم بوم بس سائیکل میں پھر چلے جاتے ہیں. سو اینی تھنگ وی کراس 3.5%, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ہم اگین ڈپلیٹڈ فارن ایکسچینج کی طرف چلے جاتے ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دا گروتھ ول کم فرام. ابھی بھی ہم بہت ٹائٹ لے کے چل رہے ہیں, ابھی بھی ہم اتنے ایزیلی امپورٹس کو الاؤ نہیں کر رہے. ہم نے ڈالر کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کیا ہوا ہے. تھوڑا سا اگر چھوڑنا ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ آپ کے ڈالر آ کہاں سے رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل گروتھ, اسٹرکچرل جو چینجز ہے اس کی ضرورت ہے. نمبر 1 آپ کو فزیکل سائڈ پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی پائی کو براڈر کیسے کریں, ڈیپر نہ کریں. واٹ از بینگ ڈن رائٹ ناؤ کہ انہوں نے اتنا شارٹ ٹرم کو دیکھا ہے فار دا رائٹ ریزنس, کیونکہ ہم بینکرپسی کے اتنے قریب تھے کہ پیسے کہاں سے پورے کیے جائیں. لیکن اس پائی کو تھوڑا سا براڈ کرنا ہوگا اکانومی میں کہ ٹیکسیشن کہاں سے کلیکٹ ہو رہی ہے, تو پہلا پیسہ تو وہاں سے آنا چاہیے. ایف بی آر کی ذمہ داری, جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کو کرنا ہے, اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنا ہے, تو ساری دنیا میں ہو چکی ہے. اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو مارتے جائیں اور اس کا ٹیکس بڑھاتے جائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ بھی تھک جائے گا اور وہ بھی چلا جائے گا یہاں سے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو براڈن آور ٹیکس بیس. دیٹس نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس انڈسٹری کو جس کا را مٹیریل ہم باہر سے لے رہے ہیں, اس کے را مٹیریل کو یہاں پہ گرو کرنے کے لیے کیا کیا جائے تو ہمارا امپورٹ کم ہو اور ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو. سو اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے جو ابھی تک آئی تھنک گورنمنٹ نے فوکس نہیں کیا تھا, بیکاز اسٹیبلٹی واز آر نمبر 1 کرائٹیریا فار دا لاسٹ 1 ایئر. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ آہستہ اس طرف موو ہونا چاہ رہی ہے, ہو رہی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم دے آر کیپنگ این آئی کہ ہمارا امپورٹ اتنا نہ بڑھ جائے کہ ہمیں پھر سے اس پرابلم میں جانا پڑے. سو دے آر ٹیکنگ اسٹیپس ٹورڈس دیٹ, بٹ دے آر ویری ویری کوشیس آن دیٹ. اٹس گونا ٹیک اے لانگ ٹائم کہ ہم اس گروتھ پہ پہنچ سکیں. اور اسٹرکچرل چینجز میں تھوڑی سی تکلیفیں ہوں گی, کافی لوگوں کو ہوں گی, لیکن وہ مسٹ ہیں اس کنٹری کے سروائیول کے لیے. جو ایگزسٹنگ پوٹینشیل ہے, اپرچونٹی ہے یو ایس کی, ہمارا ٹیرف اور جو مارکیٹ کھلی ہے, ظاہر ہے کہ اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ تو اپرچونٹی ہے, اس کو گریب کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اس میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی آپ کو 15-20% کی ایک گروتھ مل سکتی ہے ایکسپورٹس کے اندر. تو آپ جا رہے ہیں اسلام آباد, میٹنگز ہو رہی ہیں دن رات, آپ نے بتایا کہ آپ کو سنسیریٹی بھی نظر آ رہی ہے, محنت بھی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی سائڈ پہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ جیسا کام ہوتا ہے جس میں کہ ٹائم لائن سیٹس ہوتی ہیں کہ جی کہ اس ڈیٹ کو یہ کر لینا ہے, اس ڈیٹ کو یہ کر لینا ہے, اس ڈیٹ کو ہمیں اس آبجیکٹیو کو اچیو کر لینا ہے, 6 مہینے کے اندر ہمیں 3 مہینے کے اندر ادھر پہنچ جانا ہے, اور اس کا فالو اپ
اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ اسی سے ہوگا، باتوں سے تو نہیں ہوگا. میٹنگیں تو 8-8 گھنٹے بھی چل سکتی ہیں. وہ کتنا ہو رہا ہے جو کہ آپ اپنے ہاں رکھتے ہیں، اپنے الکرم میں آپ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، مائل سٹونز بناتے ہیں، اب لوگوں سے پوچھتے ہیں، KPI سیٹ ہوتی ہیں. وہ ادھر کیا ہو رہا ہے اس اپرچونٹی کو گریب کرنے کے لیے؟ دیکھیں دیر آر سم منسٹریز وے یو سی دس اپروچ. جیسے کامرس منسٹری ہے، دے فالو اپ ہیز بین ایکسلنٹ. اچھا. آئی تھنک دا ٹیم آف جام صاحب اور جو ہمارے کامرس سیکرٹری اٹس ویری گڈ اینڈ دے آر ویری پرو ایکٹیو. فائنینس کی ابھی تک جو فوکس تھا وہ تھا ایکسٹرنل ہینڈلنگ کا، جس طرح IMF تھی یا باہر کے فنڈس تھے یا ایون دس ٹیرف ایشو کو جنہوں نے ہینڈل کیا ہے. جہاں تک FBR کی بات ہے، فار دا فرسٹ ٹائم آئی سی اے ویری پازیٹیو شفٹ ان دس. بٹ واٹ از دیٹ؟ واٹ از یعنی کہ پازیٹیو شفٹ؟ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں ایکسپورٹ بڑھانا ہے، ہمیں اب بتائیں کہ کیا اسٹیپس ہونے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں پازیٹیو شفٹ یہ بتائیں کہ جب آپ انکم ٹیکس آفس میں جاتے ہیں، جب آپ کا CFO، آپ کا اکاؤنٹنٹ جاتا ہے، کمشنر کے پاس جاتا ہے، چیف کمشنر کے پاس جاتا ہے، دوسری جگہوں پہ جاتا ہے، وہاں پہ چینج ہے یا نہیں؟ وہ تو باتوں کی آپ نے بولا بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو آئی اپریشیٹ دیٹ. جی میں تو صرف آپ کو ٹاپ لیول کی بات کر رہا ہوں، نیچے یہ کلچر لانا تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری لانگ ٹائم. اور اگین دیر از آلویز اے ڈفرنس بٹوین اے پرائیویٹ رن کمپنی اینڈ اے گورنمنٹ رن آرگنائزیشن. تو آپ کہیں کہ مائل سٹونس ہوں اور ٹائم لائنس ہوں، اس سے ہم بہت دور ہیں ابھی. تو آئی ڈونٹ تھنک آپ جو آپ نے چینج کی بات کی ہے، وہ محتاط بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ باتیں آپ نے اچھی سنی ہیں، تو باتوں سے تو کام نہیں بنے گا نا. دیکھیں یہ ڈائریکشنز پرائم منسٹر کی طرف سے آ رہے ہیں. آئی تھنک پرائم منسٹر کی ہماری ضرور یہ ہے کہ وہ فالو اپ ضرور لیتے. لیکن دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ ہسٹری کا گولڈن مومنٹ ہے. ایبسلیوٹلی یو آر ایبسلیوٹلی شیور اباؤٹ دس کہ یہ ہمارے لیے، تو اس کو لوز کرنا بھی تو ہمارے لیے بہت ہی ایک خطرناک بات ہے نا، کہ اس کو بھی کر دس وڈ بی کرمنل ٹو لوز دس تو اس لیے اس بات میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جی کہ ڈے ٹو ڈے پلاننگ، ویک ٹو ویک پلاننگ، منتھ ٹو منتھ پلاننگ، اور اس کا ریزلٹس، اس کی اورینٹیشن، اس کی اوور سائٹ، وہ جو ہے وہ اس وقت تو 100 کی اسپیڈ سے چلنی چاہیے. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. گورنمنٹ جو بھی ہماری کل جیسے میٹنگز ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پرائم منسٹر کو اس بات کی رپورٹ دینی ہے. اوکے ٹھیک ہے. سو دس از واٹ وی ہرڈ فرام دیم. ناؤ دے ول کم بیک اینڈ ٹیل اس کہ رپورٹ ہوئی ہے، گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے، گورنمنٹ کیا چینجز کر رہی ہے، وہ ہمیں پتہ چلے گا ان دا نیکسٹ اسٹیپس کہ ہاؤ سیریس گورنمنٹ از ان ڈوئنگ دس. لیکن یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. یہ ایک تو ٹائم لائن ہونی چاہیے اس کی، اور ٹائم لائن از ویری ارجنٹ بیکاز ادر کنٹریز آر موونگ لائک اسپیڈ آف لائٹ آن دس. چائنا ہے، چائنا اتنے آرام سے نہیں بیٹھے گا. چائنا ول یا تو دوسری جگہوں سے ایکسپورٹ شروع ہو جائے گا، یورپین مارکیٹ سے، UK مارکیٹ سے، آسٹریلین مارکیٹ سے، اس پہ کمپلیٹ کیپچر کر لے گا وہ. اور انڈیا ہیز اے لاٹ آف ڈیپتھ اینڈ لاٹ آف منی. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سٹ لائک دس. ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پیسے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو ہم آسان کر سکتے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس آسان کر سکتے ہیں. یہ اسٹیپس گورنمنٹ کو اگر فوراً کر لیتی ہے تو آئی تھنک کرنا چاہیے. اگر یہ مس کر دیا ایز یو سیڈ ارلیئر، دس از اے لائف ٹائم اپرچونٹی، ناٹ ونس ان اے ڈیکیڈ، دس از اے لائف ٹائم. میں نے اور آپ کی نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ یہ ایسا اسٹیپ آیا ہو کہ کسی پہ 50% ٹیرف لگ گئی اور پاکستان بینیفیشری ہو. یہ تو the life has changed after 9th of May. We are in good books in everything right now. یہ اپرچونٹی ہمیں کب مل سکتی ہے واپس؟ اگر ہم نے اس کو گوا دیا تو پھر ہم گنہگار ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے لیے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، پوری زندگی کے لیے. سب سے امپورٹنٹ پاکستان کو ایکسپورٹ چاہیے، اور اس کے لیے ایک سنہری موقع آیا ہے جو امریکہ نے فراہم کیا ہے پاکستان کو. تعلقات بھی اچھے ہیں، ٹیرف بھی پاکستان کو سب سے اچھا دیا ہے. پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ یہ حکومت کو کرنا ہے، اور اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنا ہے. ورنہ یہ سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا، تاریخی موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں بہت افسوس ہوگا.